सच है, कॉलेज की ज़िंदगी बहुत पुरकशिश और यादगार होती है। उसी बेहतरीन दौर की मेरी साथी शाहीना थी, जो अपनी नादानी के हाथों ज़िंदगी की खुशियाँ गंवा बैठी। शाहीना बहुत ज़हीन लड़की थी। उसे खालिक ने हुस्न की दौलत भी अता की, जो उसे सारी क्लास में मुनफरिद बनाती थी। उसका अपना अलग एक अंदाज था। पढ़ाई के अलावा गैर निसाबी सरगर्मियों में भी सबसे आगे रहती। कॉलेज हो या क्लासरूम या खेल का मैदान, कोई उससे सबकत ना ले सकता था। मैं अपनी इस दोस्त पर फ़ख्र किया करती थी। बुज़ुर्गों का ये कहना बिल्कुल दुरुस्त है कि इंसान की हयात नसीब के ताबे होती है, हुस्न व दानाई के नहीं। शाहीना की ज़िंदगी इस कहावत की जीती जागती मिसाल हो गई। उसके पास किसी शय की कमी न थी। ये नसीब की खराबी ही होगी कि वो चहचहाती बुलबुल उदासी और दुख के जंगल में ऐसी फंसी कि कॉलेज ही को खैरबाद कहना पड़ा। उसके बाद ऐसी गुम हुई कि फिर मुझको मिली और ना कभी वो कॉलेज ही आई। अचानक उसने अपनी सारी सेहतमंद सरगर्मियां छोड़ दी। हर दम हंसने मुस्कुराने वाली के होंठ सिल गए थे। पता नहीं क्या हुआ था कि मुस्कुराहट उसके लबों पर से गायब हो गई। चमकती आंखों में खामोशी और उदासी ने डेरे डाल दिए। वो क्लास में खोई खोई सी रहने लगी थी और कॉलेज भी कम कम आने लगी। वो किसी गहरे समंदर की तरह चुपचाप थी, जिसकी तह में कोई बड़ा तूफान छुपा हुआ था। मैं अक्सर उससे पूछा करती, कोई मसला है तो बताओ। जवाब मिलता, कोई मसला नहीं है। फिर तुम्हारी शोखियाँ कहाँ खो गई हैं? वहम हुआ है तुमको, ये कहकर वो टाल जाती थी कि मेरी फिक्र ना करो, मैं ठीक हूँ। अभी मैं इसी उलझन में थी कि उसको क्या हुआ है कि अचानक उसने कॉलेज छोड़ दिया। सदमा हुआ मगर कुछ कर ना सकी। मैंने तालीम मुकम्मल कर ली तो ज़िंदगी का ये सुनहरा बाब बंद हो गया। मेरी शादी हो गई, शौहर के घर रावलपिंडी से इस्लामाबाद आ गई। एक नई ज़िंदगी का आगाज़ हुआ। पुरानी यादें पस मंज़र में चली गईं। सारे वाक़यात दिल की किताब में महफूज होकर बंद हो गए। एक रोज़ मैं चेकअप को हस्पताल गई तो नर्स को देखकर हैरत ज़दा रह गई। ये मेरी प्यारी दोस्त शाहीना थी। तुम और यहाँ? मैंने पूछा। तुमको तो डॉक्टर बनना था, नर्स कैसे बन गई? कहने लगी, मैं ड्यूटी पर हूँ, यहाँ तुम्हारे सवालात के जवाब नहीं देख सकती। कभी बाहर मिलोगी तो बता दूंगी। मैंने उसको अपना एड्रेस बताया। कुछ दिनों बाद वो मुझसे मिलने आई। गुजरे दिनों से शनासाई का सफ़र मिनटों में तय कर लिया। बातों बातों में मैंने उसकी हालिया ज़िंदगी के बारे में पूछा तो वो अफसुर्दा हो गई। उसके चेहरे पर संजीदगी गहरी हो गई और पलकों तले नन्हे मुन्ने सितारे से चमक उठे, जिनको उसने अपने आंचल के पल्लू में छुपा लिया। बोली, ऐसी बातें मत पूछो तो अच्छा है। मेरी किस्मत में दुख लिखे थे सो मिल गए। राख में दबी चंगारियां कुरेदने से क्या हासिल? क्यों ना पूछूं, दोस्त हूँ तुम्हारी। तुम तो ऐसी गायब हुई कि मैं बस ढूंढती रह गई। अब मिली हो तो मुझे सब बताना ही पड़ेगा। कहने लगी, सारा, मानो कि हर दौर में इंसान तालिब इल्म ही रहता है। वो वक्त के हाथों बहुत कुछ सीखता है, सीखता ही रहता है। मैं जो कल थी आज नहीं हूँ और जो आज हूँ वो कल ना रहूँगी। मैंने जो सोचा जो चाहा सब कुछ उसके बरक्स हो गया। अपनी खुशियों के लाशे को मुद्दत हो गई दफन करने के बाद उसने न जाने कब से बंद बांध रखे थे, सो टूट गए। मैंने उसे रोने दिया। सोचा कि हमदर्दी भी बड़ी चीज़ है, जो पत्थर जैसे इंसान को भी पानी कर देती है। कुछ देर बाद जब उसका गुबार गम घटा की सूरत में बरस कर साफ हो गया तो उसने बताया, जानती हो कि कॉलेज के शुरू दिनों में मेरी ज़िंदगी कितनी पुरसकून थी। तुम्हारा साथ था और बेफिक्री थी। वक्त मज़े से गुजर रहा था कि उन्हीं दिनों मेरी मुलाकात शहरयार से हो गई और मेरे सुकून का खात्मा हो गया। वो हमारे मोहल्ले में नया नया रिहाइश पजीर हुआ था। उस वक्त मैं कॉलेज जाती, उसी वक्त पर वो भी दफ्तर जाने को अपने घर से निकलता था। अक्सर एक ही बस में सवार हुए। उसका दफ्तर हमारे कॉलेज से थोड़ा सा आगे था। रफ्ता रफ्ता मैं उसकी हम सफ़री की आदी हो गई। मुझको उसके साथ चंद सातों का ये सफ़र बहुत अच्छा लगता था। शुरू में हम एक दूसरे से बात ना करते, रफ्ता रफ्ता एक आध जुमले में बात कर लेते थे। मुझे सीट ना मिलती, वो अपनी जगह मुझे दे देता, खुद खड़ा रहता और मैं उसकी नशिस्त पर बैठ कर सफ़र करती। बस यही उसकी रवादारी व वबाल बन गई। मुझको एहसास तक ना हुआ कि किस फरेब में फंसती जा रही हूँ। वो खूबरू इंसान मुखलिस भी था। हमारे दरमियान लाशऊरी तौर पर उनसियत हुई और फिर नौबत यहाँ तक पहुँची कि हम एक दूसरे को देखे बगैर नहीं रह सकते थे। वो ट्रेनिंग को चंद हफ्ते के लिए दूसरे शहर चला गया। उसके इस तरह गायब हो जाने से मैं वसवसों का शिकार होकर बीमार पड़ गई। इन दिनों कॉलेज में भी परेशान रहती थी। मैं उसकी जुदाई में परेशान थी। वो वापस आया तो उसके चेहरे पर भी रौनक न थी।
ایک دوسرے کو دیکھا تو ہمارے چہروں کی رونقیں لوٹ آئیں۔ ہمارا خون جدائی کے آسیب نے چوس لیا تھا۔ ہمارا تعلق 1.5 سال رہا، مگر اس امر کی کسی کو کانوں کان خبر نہ ہونے دی۔ ہم کبھی تنہائی میں نہ ملے، حالانکہ وہ اپنے مکان میں تنہا رہتا تھا، لیکن اس نے وہاں مجھے کبھی آنے کا نہ کہا۔ جب ملنا ہوتا ہم کسی پارک یا مارکیٹ میں ملتے جہاں ارد گرد لوگ ہوتے تھے۔ اس کی یہی بات میرے لیے باعزت اور اس کے بلند کردار ہونے کی دلیل تھی۔ وہ ہمیشہ مجھے محنت سے پڑھنے اور آگے بڑھنے کی تلقین کیا کرتا تھا۔ میں اسے کیا بتاتی کہ اس کی شربتی آنکھیں پڑھنے نہیں دیتی۔ میں اس کو ہر بات بتاتی اور وہ بھی مجھ کو اپنے متعلق ساری باتیں بتایا کرتا تھا۔ اس کی باتیں بہت خوبصورت ہوتی۔ میں مکمل طور پر اس کی شخصیت میں کھو گئی۔ ایک دوپہر کو میں اور امی جان برآمدے میں بیٹھی تھی۔ میرے سامنے میری کتابیں بکھری ہوئی تھیں۔ انہی کتابوں میں سے ایک میں نے شہریار کی تصویر چھپا رکھی تھی۔ میں پڑھنے میں مگن تھی کہ امی نے وہی کتاب اٹھا لی۔ تصویر اور آنکھ میں سے فرش پر جا گری۔ امی نے تصویر دیکھ کر پوچھا، یہ کس کی ہے؟ میں نے کہہ دیا، مجھے نہیں معلوم کون ہے، کالج سے آتے ہوئے رستے میں پڑی تھی، میں نے اٹھا کر کتاب میں رکھ لی۔ ایسے ہی کسی کی تصویر کتاب میں رکھ لی؟ امی نے مجھے گھورا اور تصویر پھاڑ کر پھینک دی۔ اس روز تو والدہ نے مجھ کو مزید کچھ نہ کہا، لیکن قدرت کو میرے راز کی پردہ پوشی منظور نہ تھی کہ ایک روز جبکہ میں کالج سے لوٹی ہی تھی کہ امی نے شہریار کی 4-5 فوٹو میرے سامنے لا کر پٹخ دی اور کہا کہ کیا یہ سب بھی تم کو گلی میں پڑی ملی تھی؟ ان کو الماری کے سیف میں رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ یاد آیا کہ صبح جلدی میں اپنی چابیاں الماری میں لگا کر نکالنا بھول گئی تھی۔ تبھی انہوں نے اس میں لگی سیف کھول کر دیکھی اور یہ تصویریں اٹھا لیں۔ کچھ شہریار کے ہاتھ سے لکھے پرچے بھی تھے۔ وہ بولی، شک تو مجھے اسی روز پڑ گیا تھا، اب یقین بھی ہو گیا ہے کہ تم کس راستے پر چل پڑی ہو۔ تم کو شرم نہیں آتی؟ کالج پڑھنے جاتی ہو یا ہماری عزت کو مٹی میں ملانے؟ سچ سچ بتاؤ کہ یہ شہریار کون ہے؟ کیا بتاتی؟ لہو میری رگوں میں منجمد ہو گیا تھا۔ اس روز پہلی بار انہوں نے مجھے مارا اور کہا کہ تمہارے باپ کو آ لینے دو، سب بتاتی ہوں انہیں، تاکہ وہ تیرا بہت جلد فیصلہ کر دیں۔ ماں بہرحال ماں ہوتی ہے۔ انہوں نے والد کو بتانے کی دھمکی تو دی، مگر بتایا نہیں۔ میں اب شہریار کو بتا دینا چاہتی تھی کہ امی جان کو سب معلوم ہو گیا ہے، مگر ماں نے تو مجھ کو کالج جانے سے ہی روک لیا تھا۔ چند دن گھر میں ہی ماہی بےتاب کی طرح تڑپتی رہی۔ بالآخر ایک روز موقع مل گیا۔ امی خالہ کی فوتگی میں گئی ہوئی تھیں۔ میں گھر سے نکلی اور ایک دکان سے شہریار کو اس کے آفس میں فون کیا۔ صد شکر کہ فون اسی نے اٹھایا۔ میں نے کہا کہ ملنا چاہتی ہوں، ضروری بات بتانی ہے۔ کہنے لگا، نزدیکی ریسٹورنٹ میں آ جاؤ، میں بھی وہاں آ جاتا ہوں۔ اس نے دفتر سے اٹھنے میں توقف نہ کیا اور 15 منٹ میں وہاں پہنچ گیا۔ جب میں ریسٹورنٹ کے سامنے پہنچی، وہ باہر کھڑا میرا انتظار کر رہا تھا۔ ہم اندر جا کر بیٹھ گئے۔ اس نے چائے کا آرڈر دیا۔ میں نے اس کو ساری رام کہانی کہہ سنائی۔ بولا، ڈر کس بات کا ہے؟ میرے ہوتے تمہارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ میری ترقی ہو گئی ہے، گاڑی بھی آفس کی طرف سے مل گئی ہے، امی ابو کو اپنے پاس بلوا رہا ہوں، وہ آ کر تمہارے والدین سے رشتے کی بات کر لیں گے اور پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ غرض اس نے مجھے تسلی دی تو دل کو کچھ قرار آ گیا۔ میں اس کے ساتھ گھر کے نزدیکی ریسٹورنٹ میں پہلی دفعہ گئی تھی اور بدقسمتی سے محلے کے 2 آدمیوں نے ہم کو وہاں ساتھ بیٹھے اور چائے پیتے دیکھ لیا۔ انہوں نے میرے والد کو یہ بات بتا دی۔ ان کو بہت برا لگا، وہ آگ بگولا ہو گئے اور گھر آ کر مجھ پر بہت غصہ کیا۔ ماں نے ان سے کہا، تم ایک بار اس لڑکے سے مل تو لو، اگر شریف گھرانہ ہے اور اچھی نوکری ہے تو کر دو اسی سے بیٹی کی شادی۔ کوئی برے لڑکے سے کر دیتا ہے بیٹی کی شادی؟ اس کی شرافت تو اسی بات سے ثابت ہے کہ محلے دار ہو کر کسی کی بیٹی کے لیے ریسٹورنٹ میں پھرتا ہے۔ تم ایسے کے ساتھ شادی کا کہتی ہو؟ مجھ کو نظر آیا تو شوٹ کر دوں گا۔ مجھ پر پابندی اور بڑھ گئی۔ اب تو گھر سے نکلنا بھی محال ہوا۔ محلے میں بات نکل گئی، لوگ طرح طرح کی باتیں کرنے لگے۔ ماں باپ کی نظروں سے گر جانے کی ذلت ایک طرف، جبکہ لوگوں کی طرح طرح کی باتیں کربناک اور جان لیوا تھیں۔ محلے کے انہی 2 نوجوانوں نے شہریار کی بھی جا خبر لی۔ ایک روز اس کو چوک میں جا لیا اور کہا، بھائی ہیرو، کیسا چل رہا ہے تمہارا رومانس؟ خواجہ صاحب کی لڑکی کے ساتھ لگتا ہے یہاں نوکری کرنے نہیں آئے، عشق کرنے آئے ہو۔ یہ جملہ بازی سن کر شہریار کو بہت غصہ آیا۔ ان لوگوں سے جا کر بھیڑ گیا۔ لڑائی جھگڑا ہوا جس میں میرا نام بھی لوگوں نے برملا لیا۔ غرض رسوائی ہونی تھی، سوا ہو گئی۔ ایک روز اپنی ملازمہ کو ہمارے گھر بھیجا۔ یہ ہماری ملازمہ بھی رہ چکی تھی، راحت نام تھا۔
اس عورت کا جس نے گھر آ کر چپکے سے مجھے شہریار کا خط دیا۔ میں نے کمرے میں جا کر پڑھا۔ لکھا تھا، کسی صورت ملو اور جواب پرچے پر لکھ کر راحت کو دے دو۔ میں نے 2 سطریں جلدی سے لکھیں اس سے پہلے کہ اماں کچن سے باہر آتیں۔ جا کر راحت کو پرچی تھما دی۔ اگلے روز شہریار کے والدین امی ابو سے ملنے آئے اور رشتے کی بات کی۔ وہ نہ مانے، بلکہ والد صاحب نے سیدھے منہ بات نہ کی۔ امی سے کہا، ان سے کہہ دو کہ دوبارہ یہاں نہ آئیں۔ وہ بے عزت ہو کر چلے گئے۔ میں راحت کی پیغام رسانی کی بدولت ایک روز موقع پا کر شہریار سے ملی۔ اس نے کہا کہ سیدھے طریقے سے تو تمہارا رشتہ ملنے والا نہیں ہے۔ میں تو شریفانہ طریقے سے تم کو شادی کر کے لے جانا چاہتا تھا، لیکن اب مرد ہونے کے ناطے میرا یہی فیصلہ ہے کہ تم ہمت سے کام لو اور ہم عدالت سے شادی کر لیں۔ کیا تم یہ قربانی دے سکتی ہو؟ میں اپنا سب کچھ چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، ماں باپ بہن بھائی گھر بار۔ کیا تم ایسا کر سکتی ہو؟ نہیں شہریار، میں ایسا نہیں کر سکتی۔ مر تو سکتی ہوں مگر ماں باپ کی عزت کو داؤ پر نہیں لگا سکتی۔ وہ خاموش ہو گیا۔ اس نے مجھے بے وفائی کا طعنہ بھی نہ دیا، بلکہ کہا، ٹھیک ہے تو پھر مجھے بھول جاؤ۔ آج کے بعد ہم کبھی نہیں ملیں گے، کیونکہ شادی نہیں کر سکتے اور یوں ہی ملتے رہے تو سوائے رسوائی کے اور کچھ نہیں ہے، لہٰذا مجھے بھول جانا بہتر ہے۔ میں بھی تم کو بھلانے کی کوشش کروں گا۔ اس کے بعد اس نے اپنا تبادلہ کروا لیا اور وہ ہمارے شہر سے ہی چلا گیا۔ میں گھر میں قید ہو گئی۔ وہ میرے بدن میں لہو کی طرح بہتا تھا۔ جب وہی نہ رہا، میں بھی نہ رہی۔ جدائی کا گھن مجھے اندر ہی اندر کھانے لگا اور میں ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ گئی۔ محلے میں رسوا ہو چکی تھی۔ اچھا رشتہ اب کہاں سے آتا؟ ادھر والدین میری حالت دیکھ رہے تھے کہ میں گھلتی جا رہی تھی۔ انہوں نے سوچا کہ میری شادی کر دینی چاہیے، شاید اس طرح میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ لہٰذا میرے ماموں کو بلوایا اور کہا کہ تم ہماری شبو کا رشتہ لے لو۔ وہ بولے، جب میں نے منت کی آپ لوگوں نے میرے چھوٹے بیٹے کو رشتہ نہ دیا، اب جب اس کی شادی کر دی تو بلا کر رشتہ دے رہے ہیں۔ میں چھوٹے کی بات نہیں کر رہا، تمہارے بڑے لڑکے ریاض کی بات کر رہا ہوں۔ اس کی بیوی کو مرے بھی 8 سال گزر چکے ہیں، اس کا دوبارہ سے گھر بساؤ۔ ہاں اس بابت میں ریاض سے بات کرتا ہوں۔ شبو اپنی بچی ہے، اس کے بچوں کو بھی ماں کا پیار دے گی۔ البتہ ریاض اور شبو میں عمروں کا فرق کافی ہے، اس بارے میں سوچ لو۔ سوچ لیا ہے، ابو نے کہا۔ اتنا فرق نہیں ہے، 12-15 سال کا فرق چلتا ہے۔ اس طرح انہوں نے جلدی میں میری شادی ریاض سے کرا دی۔ انہوں نے میری قربانی کا صلہ ادھیڑ عمر ریاض کی شکل میں دیا۔ بد شکل اور بدنما اکھڑ مزاج، مٹی کے بت کو دلہن بنا کر وہ اپنے گھر لے آیا۔ اس کو بھی بہت جلد معلوم ہو گیا کہ مجھ سے اس کی شادی ایک بہت بڑی غلطی ہے، کیونکہ میرے پاس اس کے لیے کوئی محبت بھرا جذبہ نہیں تھا۔ شوہر کے گھر روپے پیسے کی کمی نہ تھی۔ ریاض ابو دھابی میں کما رہا تھا، مگر سکوں کی جھنکار میرے دکھ کو کم نہ کر سکی۔ میں اپنے سسرال میں صرف 15 دن رہی۔ ریاض واپس ملازمت پر ابو دھابی چلا گیا۔ اس کا ساتھ میرے لیے کسی سزا سے کم نہ تھا۔ اس کے جانے کے بعد میں اور زیادہ بیمار پڑ گئی تو ساس سسر مجھ کو لے آئے اور والدین کے گھر چھوڑ کر چلے گئے۔ کہا یہ ٹھیک ہو جائے تو لے جائیں گے۔ میرا مرض اب ٹھیک ہونے والا نہ تھا۔ ریاض نے مجھے کئی بار ابو دھابی بلوانا چاہا پر میں نہ گئی۔ اس نے سال بھر خرچہ بھیجا، پھر خرچہ بھیجنا بند کر دیا اور مجھ سے کوئی ناطہ نہ رکھا۔ میں اب والدین کے پاس ہوں، نرسنگ کا ڈپلومہ کیا اور نوکری کر لی، خود کما رہی ہوں اور زندگی کی گاڑی کھینچ رہی ہوں۔ مجھے اس کی داستان غم سن کر دکھ ہوا۔ وہ تھوڑی دیر بعد چلی گئی اور میں سوچتی رہ گئی کہ شاہینہ صحیح تھی یا اس کے والدین نے صحیح فیصلہ کیا۔ اس بابت کوئی کیا انصاف کرے گا؟ بہرحال بدنصیبی سے اس کی زندگی تو تباہ ہو ہی گئی۔ امید ہے دوستو سٹوری اچھی لگی ہوگی۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں تاکہ ہر نئے آنے والی سٹوری کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں اگلی سٹوری کے ساتھ۔